पगड़ी बदलबाई की रस्म की आड़ में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला से कोहे नूर हीरा हासिल किया था। कितना रंगीला था मोहम्मद शाह रंगीला? 2 मई 1739 की शाम दिल्ली में ज़बरदस्त चहल पहल। शाहजहां आबाद में चरागां और लाल किले में जश्न का समा है। गरीबों में शरबत, पानी और खाना तकसीम किया जा रहा है। फ़कीरों और गधाओं को झोली भर भर कर रुपए अता हो रहे हैं। आज दरबार में ईरानी बादशाह नादिर शाह के सामने मुगलिया सल्तनत के 13वें ताजदार मोहम्मद शाह बैठे हैं, लेकिन इस वक्त इनके सर पर शाही ताज नहीं है, क्योंकि नादिर शाह ने 2.5 माह कबल इनसे सल्तनत छीन ली थी। 56 दिन दिल्ली में रहने के बाद अब नादिर शाह के वापस ईरान लौटने का वक्त आ गया है और वो हिंदुस्तान की भाग दौड़ दोबारा से मोहम्मद शाह के हवाले करना चाहता है। नादिर शाह ने सदियों से जमा करदा मुगल खजाने में झाड़ू फेर दी, शहर के तमाम अमीरों की जेबें उल्टा लीं। लेकिन इसे दिल्ली की एक तवाइफ नूर बाई ने, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे, खुफिया तौर पर बता दिया है कि ये सब कुछ जो तुमने हासिल किया है वो ऐसी चीज़ के आगे कुछ भी नहीं जिसे मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में छुपा रखा है। नादिर शाह गाक सियासतदान और गाट गाट का पानी पिए हुए था। इस मौके पर वो चाल चली जिसे नेहले पर देहला कहा जाता है। इसने मोहम्मद शाह से कहा, ईरान में रस्म चली आती है कि बाई खुशी के मौका पर आपस में पगड़ियां बदल देते हैं। आज से हम बाई बाई बन गए हैं, तो क्यों ना इसी रस्म का आदा किया जाए। मोहम्मद शाह के पास सर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। नादिर शाह ने अपनी पगड़ी उतार कर उसके सर रखी और उसकी पगड़ी अपने सर। यूं दुनिया का मशहूर तरीन हीरा कोह नूर हिंदुस्तान से निकलकर ईरान पहुंच गया। इस हीरे के मालिक मोहम्मद शाह ने अपने परदादा औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में 1702 में पैदा हुए। इनका पैदाइशी नाम तो रोशन अख्तर था। हम 29 सितंबर 1719 को बादशाह गर सैयद बरदान ने इन्हें सिर्फ 17 बरस की उम्र में सल्तनत तैमूरिया के खान तख्त पर बैठाने के बाद अबू अल फतह नसीरुद्दीन रोशन अख्तर मोहम्मद शाह का लक़ब दिया। खुद इनका तखल्लुस सदा रंगीला था। इतना लंबा नाम कौन याद रखता, चनाचे अवाम ने दोनों को मिलाकर मोहम्मद शाह रंगीला कर दिया और वो आज तक हिंदुस्तान के तूल व अर्ज में इस नाम से जाने और माने जाते हैं। मोहम्मद शाह की पैदाइश के वक्त औरंगजेब आलमगीर ने हिंदुस्तान में एक ख़ास किस्म का कट्टर मोहम्मद शाह के पैदाइश के वक्त औरंगजेब ने हिंदुस्तान में ख़ास किस्म का इस्लाम नाफिज कर रखा था। इसका सबसे पहला निशाना वो फ़नून लतीफ़ा बने जिनके बारे में तसव्वुर था कि वो इस्लामी असूलों से मुताबिकत नहीं रखते। इसकी एक दिलचस्प मिसाल अतालवी स्याह नुकोलो मनुची ने लिखी है। वो कहते हैं कि औरंगजेबी दौर में जब मौसीकी पर पाबंदी लगी तो गोइयों और मौसीकारों की रोटी रोज़ी बंद हो गई। आखिर तंग आकर 1000 फनकारों ने जुमे के दिन दिल्ली की जामिया मस्जिद से एक जुलूस निकाला और आलाते मौसीकी के जनाजों की शक्ल में लेकर रोते पीटते गुजरने लगे। औरंगजेब ने देखा तो हैरत ज़दा होकर पूछवाया, ये किसका जनाजा लिए जा रहे हो जिसकी खातिर इस कदर आओ बका किया जा रहा है। उन्होंने कहा, आपने मौसीकी कत्ल कर दी है, इसे दफनाने जा रहे हैं। औरंगजेब ने जवाब दिया, कब्र ज़रा गहरी खोदवाना। तबीयत का असूल है कि हर अमल का रद्द अमल होता है। यही असूल तारीखी और इंसानी माशरत पर भी लागू होता है कि जिस चीज़ को जितनी सख्ती से दबाया जाए वो उतनी ही कुव्वत से उभर कर सामने आती है। चनाचे औरंगजेब के बाद भी कुछ हुआ और मोहम्मद शाह के दौर में वो तमाम फ़नून पूरी आबोताब से सामने आ गए जो इससे पहले दब गए थे। इसकी सबसे दिलचस्प गवाही मौक़ा दिल्ली से मिलती है। ये एक किताब है जिसे मोहम्मद शाह के दरबारी
درگاہ کلی خان نے لکھا تھا اور اس میں انہوں نے لفظوں سے وہ تصویریں کھینچی ہیں کہ اس زمانے کی جیتی جاگتی سانس لیتی دلی آنکھوں کے سامنے آنکھیں آ جاتی ہے۔ اس میں انہوں نے لفظوں سے وہ تصویریں کھینچی ہیں کہ اس زمانے کی جیتی جاگتی سانس لیتی دلی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ ناظرین، اس کتاب کے مطالعے سے ایک عجیب بات سامنے آتی ہے کہ صرف بادشاہ ہی نہیں، اہل دلی کی زندگی دو انتہائیوں کے درمیان پینڈولم کی طرح سفر کرتی تھی۔ ایک طرف تو وہ عیش و عشرت سے لبریز زندگی بسر کرتے تھے، جب اکتا جاتے تو سیدھے اولیاء کے آستانوں کا رخ کرتے تھے، جب وہاں سے دل بھر جاتا تو دوبارہ زندگی کی رنگینیوں میں پناہ لے لیتے تھے۔ مرکہ دلی میں آن حضور کے قدم شریف، قدمگاہ حضرت علی، نظام الدین اولیاء کا مقبرہ، قطب صاحب کا درگاہ، درجنوں دوسرے مقامات کا ذکر کیا ہے جہاں عقیدت مندوں کی بھیڑ رہتی ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ یہاں اولیاء کرام کی اتنی قبریں ہیں کہ ان پر بہشت بھی رشک کرتی ہے۔ ایک طرف یہاں 11ویں شریف ساری دلی میں بڑی دھوم دھام سے ہوتی ہے، جاڑ فانوس سجائے جاتے ہیں اور سما کی پرکیف محفلیں ہوتی ہیں۔ دوسری جانب اس دوران موسیقی کو بھی خوب فروغ حاصل ہوا۔ درگاہ نے ایسی کئی موسیقاروں کا ذکر کیا جو شاہی دربار سے وابستہ تھے۔ ان میں ادائے رنگ اور صدائے رنگ سب سے نمایاں ہیں، جنہوں نے خیال طرز گائیکی کا نیا آہنگ عطا کیا جو آج بھی مقبول ہے۔ بقول مرکائے صدا رنگ جیسے ہی اپنے ناخن کے مضطراب سے ساز کی تار چھڑتے ہیں، دلوں سے بے اختیار ہوک نکلتی ہے، اور جیسے ہی اس کے گلے سے آواز نکلتی ہے لگتا ہے بدن سے جان نکل گئی۔ اس دور کی ایک بندش آج بھی گائی جاتی ہے، محمد شاہ رنگیلے: سجنا تم بن کاری بدریا نت نہ سہاوے۔ محمد شاہ رنگیلے: سجنا تمہارے بنا کالے بادل دل کو نہیں باتے۔ انہوں نے انہی پر موقوف نہیں، درگاہ کلی نے درجنوں قوالوں، ڈول نوازوں، پکھاجیوں، دمدمائی نوازوں، سوپچائے نوازوں، نکالوں، حتیٰ کہ بانڈوں تک کا ذکر کیا جو شاہی دربار سے وابستہ تھے۔ اس عالم میں رقص کیوں پیچھے رہتا؟ نور بائی کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ اس کے بالائے خانہ کے آگے امراء اور رؤساء کے ہاتھیوں کا وہ ہجوم ہوتا تھا کہ ٹریفک جام ہو جاتی۔ جس کسی کو اس کی محفل کا چسکا لگا اس کے گھر برباد ہوا، جس دماغ میں اس کی دوستی کا نشہ سمایا وہ بگولے کی طرح چکر کاٹتا رہا۔ ایک دنیا نے اپنی پونجی کھپا دی اور ان گنت لوگوں نے اس کافر کی خاطر سارا سرمایہ لٹا دیا۔ نور بائی نے نادر شاہ سے بھی تعلقات قائم کر لیے تھے اور ممکنہ طور پر اس سے ہی کسی خلوت کی محفل میں اس نے کوہ نور کا راز نادر شاہ پر کھول دیا۔ یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ یہ واقعہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے مورخ تیوف مٹاکف نے کوہ نور کے بارے میں کتاب میں رقم کیا ہے، تاہم بعض مورخین نے اس کی صحت پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ اس قدر مشہور ہے کہ ہندوستان کی اجتماعی یادداشت کا حصہ بن گیا۔ درگاہ کلی خان ایک اور طوائف ادا بیگم کا حیرت انگیز احوال کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ ادا بیگم دلی کی مشہور بیگم جو پاجامہ نہیں پہنتی بلکہ اپنے بدن کے نچلے حصے پر پاجامے کی طرح گل بوٹی بنا لیتی ہیں۔ بعض نے ایسے گل بوٹی بنائے جو رومی کمخواب کے تھان میں ہوتے ہیں، اور اس طرح وہ امراء کی محفلوں میں جاتی ہے، اور کمال یہ ہے کہ پاجامہ اور اس کی نقاشی میں کوئی امتیاز نہیں کر پاتا۔ جب تک اس راز سے پردہ نہ اٹھے کوئی ان کی کاریگری کو نہیں بانپ سکتا۔ یہ میر تقی میر کی جوانی کا زمانہ تھا، عجب کہ یہ شاعر انہوں نے ادا بیگم سے متاثر ہو کر کہا ہو: جی پھٹ گیا ہے رشک سے چسپائیں لباس کے، کیا تنگ جامہ لپٹا ہے اس کے بدن کے ساتھ۔ اس دوران محمد شاہ کے شب و روز کا معمول یہ تھا: صبح کے وقت جروکے درشن میں جا کر کے شب و روز کا معمول یہ تھا صبح کے وقت جروکے درشن میں جا کر بٹیروں یا ہاتھیوں کی لڑائیوں سے دل بہلانا۔ اس دوران کبھی کوئی فریادی آ گیا تو اس کی بپتا بھی سن لینا۔ سہ پہر کے وقت بازیگروں، نٹوں، نکالوں اور بانڈوں کے فن سے
حز اٹھانا اور شامی رقص و موسیقی سے اور راتیں۔ بادشاہ کو ایک اور شوق بھی تھا، وہ اکثر زنانہ لباس پہننا پسند کرتے تھے اور ریشمی پشوار زب تن فرما کر دربار میں تشریف لاتے تھے۔ اس وقت ان کے پاؤں میں موتی جڑے جوتی ہوا کرتے تھے اس وقت ان کے پاؤں میں موتیوں جڑے جوتے ہوا کرتے تھے۔ البتہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نادر شاہ کے حملے کے بعد وہ زیادہ تر سفید لباس پر بھی اکتفا کرتے تھے۔ مغل فن مصوری جو اورنگزیب کے دور میں مرجا گیا تھا، اب پوری آب و تاب سے کھل کر سامنے آیا۔ اس دور کے نمایاں مصوروں نے ندامل اور چترمن کے نام شامل ہیں، جن کی تصاویر مغلیہ مصوری کے سنہرے دور کے فن پاروں کے مقابلے پر رکھی جا سکتی ہیں۔ شاہ جہاں کے بعد پہلی بار دلی میں مغل مصوری کا داستان دوبارہ شروع ہوا۔ اس طرز کی نمایاں خصوصیات میں ہلکے رنگوں کا استعمال اہم ہے۔ اس کے علاوہ پہلے دور کی مغلیہ تصاویر میں پورا فریم کچا کچ بھر دیا جاتا تھا۔ محمد شاہ عہد کے دوران منظر میں سادگی پیدا کرنے اور خالی جگہ رکھنے کا رجحان پیدا ہوا، جہاں نظر ادھر ادھر گھوم پھر سکے۔ تو بار حکومت کیسے چلتا اور کون چلاتا؟ بنگال اور دکن جیسے زرخیز اور مالدار صوبوں کے نواب عملاً اپنے اپنے علاقوں کے بادشاہ بن بیٹھے۔ ادھر جنوب میں مرہٹوں نے دامن کھینچا شروع کر دیا۔ سلطنت تیموریہ کے بخیے ادھڑنا شروع ہو گئے، لیکن سلطنت کے لیے سب سے بڑا خطرہ مغرب سے نادر شاہ کی شکل میں شامت عمال کی طرح نمودار ہوا اور سب کچھ تار تار کر گیا۔ نادر شاہ نے ہندوستان پر حملہ کیوں کیا؟ شفیق الرحمان نے اپنی شاہکار تحریر ترک نادری میں اس کی کئی وجوہات بیان کی ہیں۔ مثلاً ہندوستان کے گوائیے نادر نہ دہم دہم کر کے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، یا پھر کہ ہم تو حملہ کرنے نہیں بلکہ اپنی پھپھی جان سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ مزاح اپنی جگہ، اصل سبب صرف دو تھے۔ اول، ہندوستان فوجی لحاظ سے کمزور تھا۔ دوم، مال و دولت سے لبریز تھا۔ انحطاط کے باوجود بھی اب بھی کابل سے لے کر بنگال تک مغل شہنشاہ کا سکہ چلتا تھا، اور اس کے دارالحکومت دلی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا، جس کی 20 لاکھ نفوس پر مشتمل آبادی لندن اور پیرس کی مشترکہ آبادی سے زیادہ تھی۔ اس کا شمار دنیا کے امیر ترین شہروں میں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ نادر شاہ 1739 میں فاتحین ہند کے مشہور گزرگاہ درہ خیبر عبور کر کے ہندوستان میں داخل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ محمد شاہ کو جب بھی بتایا جاتا کہ نادر شاہ کی فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں تو وہ یہی کہتا، ہنوز دلی دور است، یعنی ابھی دلی بہت دور ہے، ابھی سے فکر کی کیا بات۔ جب نادر شاہ دلی سے 100 میل دور پہنچ گیا تو توان کرہن مغل شہنشاہ کو زندگی میں پہلی بار اپنی فوجی قیادت خود کرنا پڑی۔ یہاں بھی کرفر کا یہ عالم کہ اس کے لشکر کی کل تعداد لاکھوں میں تھی، تاہم اس کا بڑا حصہ بروچیوں، ماشکیوں، کلیوں، خدمتگاروں، خزانچیوں اور دوسرے سویلین عملے پر مشتمل تھا، جبکہ لڑاکا فوجی 1 لاکھ سے کچھ ہی اوپر تھے۔ اس کے مقابلے پر ایرانی فوجی صرف 55,000 تھے، لیکن کہاں جنگجوؤں کے پالے نادر شاہ لڑاکا دستے اور کہاں لہو لعب میں دت مغل سپاہی۔ کرنال کے میدان میں صرف 3 گھنٹے میں فیصلہ ہو گیا اور نادر شاہ محمد شاہ کو قیدی بنا کر دلی کی فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا۔ اگلے دن عید الاضحیٰ تھی۔ دلی کی مسجدوں میں نادر شاہ کے نام کا خطبہ پڑھایا گیا، ٹکسالوں میں اس کے نام کے سکے ڈالے جانے لگے۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے، شہر میں افواہ پھیل گئی، ایک طوائف نے نادر شاہ کو قتل کر دیا ہے۔ دلی کے باسیوں نے اس سے شاہ پاک کا شہرت میں تعینات ایرانی فوجیوں کا قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کے صفحات پر کچھ یوں رقم ہے۔ سورج کی کرنیں ابھی ابھی مشرقی افق سے نمودار ہوئی تھی کہ نادر شاہ درانی اپنے گھوڑے پر سوار لال قلعے سے نکلا۔ اس کا بدن ذرائع بختر سے ڈھکا ہوا، سر پر آہنی خود اور کمر پر شمشیر بندھی ہوئی، اور کماندر اور جرنیل ہمراہ تھے۔
اس کا رخ نصف میل دور چاندنی چوک میں واقع روشن الدولہ مسجد کی جانب تھا۔ مسجد کے بلند صحن میں کھڑے ہو کر اس نے تلوار نیام سے نکال لی۔ یہ اس کی سپاہ کے لیے ایک اشارہ تھا۔ صبح کے 9 بجے قتل عام شروع ہوا۔ سپاہیوں نے گھر گھر جا کر جو ملا اسے بے تیغ قتل کرنا شروع کر دیا۔ اتنا خون بہا کہ نالیوں کے اوپر سے بہنے لگا۔ لاہوری دروازہ، فیض بازار، کابلی دروازہ، اجمیری دروازہ، حوض قاضی اور جوہری بازار کے گنجان علاقوں سے لاشوں سے لاٹ لگ گئے۔ ہزاروں عورتوں کا ریپ کیا گیا۔ سینکڑوں نے کنویں میں گر کر خودکشی کو ترجیح دی۔ کئی لوگوں نے خود اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو قتل کر دیا کہ وہ ایرانی سپاہیوں کے ہتھے نہ چڑھیں۔ اکثر تاریخی حوالوں کے مطابق اس دن 30,000 دلی والے تلوار کی گھاٹ اترے۔ آخر محمد شاہ نے اپنے وزیر اعظم نظام الملک کو نادر شاہ کے پاس بھیجا، اور روایت ہے کہ نظام الملک ننگے پاؤں ننگے سر نادر شاہ کے سامنے حاضر ہوا اور امیر خسرو سے منسوب یہ شعر پڑھا: دگر نماندہ کسی تباہ تگے نازکشی، مگر کیا زندہ کئی مرداراو بزا کشی۔ یعنی اور کوئی نہیں بچا جسے تو اپنی بے تیغ ناز سے قتل کرے، سوائے اس کے کہ مردوں کو زندہ کرے اور دوبارہ قتل کرے۔ اس پر کہیں جا کر نادر شاہ نے تلوار دوبارہ نیام میں ڈالی اور اس کے سپاہیوں نے ہاتھ روکا۔ قتل عام بند ہوا تو لوٹ مار کا بازار کھل گیا۔ شہر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ فوج کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ وہاں سے جس قدر ہو سکے مال و زر اکٹھا کریں۔ جس شخص نے اپنی دولت چھپانے کی کوشش کی اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جائے۔ جب شہر کی صفائی ہو گئی تو نادر شاہ نے شاہی محل کی جانب توجہ کی۔ اس کی تفصیل نادر شاہ کی درباری تاریخ نویس مزار مہدی استربازی نے کچھ یوں بیان کی: چند دنوں کے اندر عمال کو شاہی خزانہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں موتیوں مونگوں کے سمندر تھے، ہیرے جواہرات سونے چاندی کی کانیں تھیں جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ ہمارے دلی میں قیام کے دوران شاہی خزانے سے کروڑوں روپے نادر شاہ کے خزانے میں منتقل کیے گئے۔ دربار کے امراء، نوابوں، راجاؤں نے مزید کئی کروڑ سونے اور جواہرات کی شکل میں بطور تاوان دیے۔ ایک مہینے تک سینکڑوں مزدور سونے چاندی کے زیورات، برتنوں اور دوسرے ساز و سامان کو پگھلا کر اینٹیں ڈالتے رہے تاکہ انہیں ایران ڈھونے میں آسانی ہو۔ شفیق الرحمن اس کو بیان ایسے کرتے ہیں کہ ہم نے ہزارہ مروت محمد شاہ کو اجازت دے دی، اگر اس کی نظر میں کوئی ایسی شے ہو جس کو ہم بطور تحفہ لے جا سکتے ہوں اور غلطی سے یاد نہ رہی ہو تو بے شک ساتھ باندھ دیں۔ لوگ داڑیں مار مار کر رو رہے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ ہمارے بغیر قلعہ خالی خالی سا لگے گا۔ یہ حقیقت تھی کہ لال قلعے میں ہمیں بھی کافی خالی لگ رہا تھا۔ ناظرین، نادر شاہ کی کتنی دولت لوٹی؟ تاریخ دانوں کے ایک تخمینے کے مطابق اس کی مالیت اس وقت 70 کروڑ روپے تھی، جو آج کے حساب سے 156 ارب ڈالر بنتی ہے، یعنی پاکستان کے 3 بجٹوں کے برابر۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی مسلح ڈکیتی تھی۔ مغلوں کے درباری اور سرکاری زبان فارسی تھی، لیکن جیسے جیسے دربار کی گرفت عوامی زندگی پر ڈھیلی پڑتی گئی، عوام کی زبان یعنی اردو ابھر کر اوپر آنے لگی، بالکل ایسے ہی جیسے برگد کی شاخیں کاٹ دی جائیں تو اس کے نیچے دوسرے پودوں کو پھلنے پھولنے کا موقع مل جاتا ہے۔ چنانچہ محمد شاہ رنگیلا کے دور کو اردو شاعری کا سنہرا دور کہا جا سکتا ہے۔ اسی دور کی ابتدا خود محمد شاہ کے تخت پر بیٹھتے ہی ہو گئی تھی، جب بادشاہ کے سال جلوس یعنی 1719 میں ولی دکنی کو دیوان دکن سے دلی پہنچایا۔ اس دیوان نے دلی کے ٹھہرے ہوئے ادبی جہل میں زبردست تلاطم پیدا کر دیا، اور یہاں کے لوگوں پر پہلی بار انکشاف ہوا کہ اردو جیسے اس زمانے میں ریختہ اور ہندی یعنی دکنی کہا جاتا ہے میں یوں بھی شاعری ہو سکتی ہے۔
دیکھتے ہی دیکھتے اردو شاعری کی پنیری تیار ہو گئی، جن میں شاکر ناجی، نجم الدین ابرو، شرف الدین مضمون اور شاہ حاتم وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ انہی شاہ حاتم کے شاگرد مرزا رفیع سودا ہیں، جس سے بہتر قصیدہ نگار اردو آج تک پیدا نہیں ہو سکی۔ سودا ہی کے ہم عصر میں میر تقی میر کی غزل کا مثیل آج تک نہیں ملا۔ اسی دور کی دلی میں ایک طرف میر درد کی خانقاہ ہے، وہیں میر درد جنہیں آج بھی اردو کا سب سے بڑا صوفی شاعر مانا جاتا ہے۔ اسی عہد میں میر حسن پروان چڑھنے کی مثنوی سحریلیں بیان آج بھی اپنے مثال آپ ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس دوران پنپنے والی دوسرے درجے کے شاعروں میں بھی ایسے نام شامل ہیں جو اس زمانے میں دھندلا گئے، لیکن کسی دوسرے دور میں ہوتے تو چاند بن کر چمکتے۔ ان میں میر سوز، قائم چاند پوری، مرزا تاباں اور میر داغ شامل ہیں۔ ناظرین، کثرت شراب نوشی افیم کی لت نے محمد شاہ کو اپنی سلطنت کے اندر سے ہی کھوکھلا کر دیا تھا، اس لیے ان کی عمر مختصر ہی ثابت ہوئی۔ انہیں سن 46 ہی کو پہنچا تھا، ایک دن اچانک غشی کا دورہ پڑا۔ طبیبوں نے ہر نسخہ آزما لیا، انہیں اٹھا کر حیات بخش باغ میں منتقل کر دیا، لیکن یہ باغ بھی بادشاہ کی حیات کی گھڑیاں کچھ زیادہ طول نہ کر سکا، اور وہ ساری رات بے ہوش رہنے کے بعد اگلے دن چل بسا۔ انہیں نظام الدین اولیاء کے مزار میں امیر خسرو کے پہلو پہ دفن کیا گیا۔ شاید اس کے پیچھے یہ خیال کار فرما ہو کہ جس طرح امیر خسرو کے شہر نے دلی میں قتل عام رکوایا تھا، اسی طرح شاید ان کی صحبت میں بادشاہ کو آخری زندگی میں بھی کچھ مدد فراہم ہو سکے۔ یہ اپریل کی 15 تاریخ تھی اور سال تھا 1748۔ ایک لحاظ سے محمد شاہ کے لیے اچھا ہی ہوا، کیونکہ اسی سال نادر شاہ ہی کے ایک جرنیل احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر حملوں کی ابتدا کر دی تھی۔ ظاہر ہے کہ بابر، اکبر یا اورنگزیب کے برعکس محمد شاہ کوئی فوجی جرنیل نہیں تھا۔ نادر شاہ کے خلاف کرنال کے علاوہ اس نے کسی جنگ کی قیادت نہیں کی، نہ ہی ان میں جہاں بانی جہانگیری کی وہ قوت و توانائی موجود تھی جو پہلے مغلوں کا خاصہ تھی۔ وہ مرد عمل نہیں بلکہ مرد محفل تھے، اور اپنے پردادا اورنگزیب کے برعکس فنون حرب سے زیادہ فنون لطیفہ کے شدائی تھا۔ کیا مغل سلطنت کے انہدام کی ساری ذمہ داری محمد شاہ پر ڈالنا درست ہے؟ ہمارے خیال سے ایسا نہیں ہے۔ خود اورنگزیب نے اپنی انتہا پسندی، سخت گیری و بلا وجہ لشکر کشی سے تخت کا پایوں کو دیمک لگنا شروع کر دی تھی۔ جس طرح صحت مند جسم کو متوازن غذا کی ضرورت پڑتی ہے، ویسے ہی صحت مند معاشرے کے لیے زندہ دلی اور خوش طبعی اتنی ہی ضروری ہے جتنی طاقتور فوج۔ اورنگزیب نے شمشیر و سنا والے پڑھے پر زور ڈالا تو پڑ پوتے نے طاؤس رباب والے۔ نتیجہ وہی نکلنا تھا جو سب کے سامنے ہے۔ یہ سب کہنے کے باوجود نامساعد حالات، بیرونی حملوں اور طاقتور امراء کا رشادانیوں کے دوران مغل سلطنت کا شیرازہ سنبھالنے رکھنا ہی محمد شاہ کی سیاسی کامیابی کا ثبوت ہے۔ اس سے پہلے صرف 2 مغل حکمران اکبر اور اورنگزیب ہی گزرے ہیں جنہوں نے محمد شاہ سے زیادہ عرصہ حکومت کی۔ دوسری طرف محمد شاہ کو آخری بااختیار مغل شہنشاہ بھی کہا جا سکتا ہے، ورنہ اس کے بعد آنے والے بادشاہوں کی حیثیت امرائے دربار، روہیلیوں، مرہٹوں اور بالآخر انگریزوں کے کٹ پتلی سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ ساری رنگینیاں اور رنگریلیاں اپنی جگہ، محمد شاہ رنگیلا نے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب اور فنون کی ترویج میں جو کردار ادا کیا، اسے نظر انداز کرنا نا انصافی ہوگی۔